अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव विद सबूख सैयद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूख सैयद। और आज तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और मेरा मकसद सिर्फ़ ख़बर देना नहीं होता, ख़बर का पस मंज़र क्या है और मुमकिन तौर पर आगे क्या हो सकता है, ये चीज़ें भी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की तीन बड़ी अहम ख़बरें ये हैं कि सबसे पहली जो ख़बर है मैं उसको तरतीब के साथ ही बयान करूँगा कि आज जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के एक बड़े अहम रहनुमा हैं मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़, आज उनका इंतकाल हो गया है और उनका इंतकाल कोरोना वायरस में से मुतासरा होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। और वो मानसरा में जमीयत उलमा इस्लाम की एक बड़ी अहम शख्सियत हैं मौलाना सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहब, उनके बड़े बेटे थे और पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजता था। खुदा ने उनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी हुई थी और वो कुछ अर्सा पहले कोयटा गए। कोयटा से जब वापस आए तो उनको बुखार हुआ और जब वो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप तो कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, आपने अपने घर में अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में रखना है और बिल्कुल पाबंदी करनी है, किसी से मुलाकात नहीं करनी, नमाज मस्जिद में नहीं पढ़नी। वो भरपूर एहतियात करते रहे, अपने घर के अंदर रहे, लेकिन उनका जो मर्ज़ था वो बढ़ता गया। बिलाखिर उनको गुज़श्ता हफ़्ते एबटाबाद के यू मेडिकल कॉलेज में कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, लेकिन आज उनकी बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल की वजह जो है वो कोरोना वायरस ही बना। लेकिन दूसरी इससे जुड़ी हुई बड़ी अहम ख़बर ये है कि आज से कुछ दिन पहले जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा हैं, साबिक़ रहनुमा हैं, क्योंकि उनको उनके ओहदे से बरतरफ़ कर दिया गया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब वो जमीयत उलमा इस्लाम मानसरा के अमीर थे, लेकिन मानसरा में एक बड़ा अहम वाक़या हुआ था। आप सब लोगों के इल्म में है कि वहाँ पर एक मौलाना कारी शमसुद्दीन थे और मौलाना कारी शमसुद्दीन ने एक बच्चे के साथ मदरसे के अंदर ज़्यादती की और कई बार उसको बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया। उस बच्चे को बुरी हालत में जब हस्पताल लाया गया तो बच्चे ने बताया कि उसके साथ उसके उस्ताद ने यूँ ज़्यादती की है और उन उस्ताद का ताल्लुक़ भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ था। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी हुई है और उनके जो भाई हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम मानसरा तहसील के वो बड़े अहम ओहदेदार हैं। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने शमसुद्दीन साहब को पनाह दी, उनको अपने पास रखा और पुलिस को भी फिर पुलिस के इसरार पर उन्होंने उनको पुलिस के हवाले किया। बाद में जब DNA रिपोर्ट आई तो उसमें ये साबित हुआ कि जो कारी शमसुद्दीन हैं वो बच्चे के साथ ज़्यादती में मुलव्वस हैं, इस वक्त वो गिरफ़्तार हैं। और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को इस वजह से ज़िला मानसरा की जो इमारत है उससे हटा दिया गया था। जमीयत उलमा इस्लाम की जो KPK की पार्टी है, जो बॉडी है, उसने उनको पार्टी से निकाला था। लेकिन मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने एक इश्तिहार जारी किया। उस इश्तिहार में ये लिखा कि कोरोना वायरस की वजह से जो मसाजिद बंद की जा रही हैं ये एक गैर शरई फ़ैसला है। अगर कोई आलम भी करता है तो तब भी ये गैर शरई फ़ैसला है। हुकूमत कर रही है तो इस्लाम दुश्मनी भी कर रही है। उन्होंने हुकूमत के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाए और ये भी कहा कि ये अमरीकी साजिश है, यहूदी एजेंडे के मुताबिक ये सारा काम किया जा रहा है। तो लोगों को बड़ा मुश्तइल किया और लोग बड़े इश्तियाल फैला लोगों के अंदर और उन्होंने एक इश्तिहार भी छुपाया। उस इश्तिहार में तकरीबन 7 उलमा के नाम थे और जो सबसे पहला नाम था वो मौलाना सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहब का था, जिनके बेटे मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ आज कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। और इस इश्तिहार में लोगों से अपील की गई थी कि मसाजिद में ज़रूर जाएँ, जमात की नमाज़ ज़रूर अदा करें और आपस में मिल के खड़े हों और जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर भी अमल करें। तो यानी एक तरफ हिफाजती तदाबीर पर अमल ना करने के हवाले से तमाम तर लोगों को बताया जा रहा था और साथ ये भी कहा जा रहा था कि हिफाजती तदाबीर पर अमल भी करें। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने आज ये काम किया। आज ही जब मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब का जनाज़ा था तो जनाजे से पहले इंतज़ामिया के साथ उनका जो मामला तय पाया, उन्होंने कहा हम हर सूरत में जनाज़ा इज्तिमाई तौर पर पढ़ाएंगे। लोग जनाजे में शरीक हुए, बड़ी तादाद थी लोगों की और लोग आपस में मिलते भी रहे, हाथ भी मिलाते रहे। मास्क नहीं पहने हुए थे लोगों ने, दास्ताने भी किसी के पास नहीं थे, हिफाजती तदाबीर का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। और वहाँ पर भी जो गुफ्तगू हुई वो मतलब है कि इस तरह की गुफ्तगू की गई जो लोगों के लिए एक इश्तियाल का सबब बन सकती थी। तो उसके बाद फिर आज मानसरा की जो पुलिस है, शनक्यारी पुलिस, उसने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को दफ़ा 144 के तहत गिरफ़्तार कर लिया है। और पुलिस का जो स्टेटमेंट मीडिया के लिए जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि सर्कल शनक्यारी और थाना बफ़ा की पुलिस ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साबिक़ MPA को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने, अवाम में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने और फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार कर लिया है।
ملزم مفتی کفایت اللہ کے خلاف تھانہ بفا میں مورخہ 12 اپریل 2020 بروز اتوار کو 188 153 پی اے اور 290 پی پی سی کے تحت 3 ایف آئی آر درج کی گئی تھیں۔ ان ایف آئی آرز میں نامزد ملزم مفتی کفایت اللہ سابقہ ایم پی اے کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اور کل متعلقہ عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو مفتی کفایت اللہ کو آج گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جڑی بڑی اہم تیسری خبر یہ ہے کہ آج ہی پورے پاکستان کے جو مختلف مسالک کے خصوصاً جن میں دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر ہیں، ان کے جو نمایاں علماء کرام ہیں، انہوں نے کراچی میں ایک اکٹھ کیا، ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کے ساتھ ہم نے کوئی تعاون نہیں کرنا، اور حکومت کیونکہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی تو اس لیے ہم حکومت سے تعاون نہیں کریں گے، اور مساجد کھولنے کا اعلان کر دیا گیا کہ مسجدیں کھلیں گی، وہاں نماز باجماعت ادا کی جائے گی اور رمضان میں تراویح وغیرہ بھی پڑھی جائیں گی، اور آئندہ کے بعد جو مسجدیں بند کرنے کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی تھی کہ حکومت کی اور علماء اکرام کی، حکومت نے کیونکہ علماء سے کہا تھا کہ سعودی عرب میں مساجد بند ہیں، ملائیشیا میں بند ہیں، ترکی میں بند ہیں، ایران میں بند ہیں، تو آپ کو پاکستان میں بھی یہ مساجد بند کرنی چاہیے، لیکن ان چاروں ممالک میں اور باقی جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر جو مساجد کے انتظامات ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ یہ انتظامات سارے خود جو مدارس کے محتممین ہیں یا ائمہ مساجد ہیں یا کمیٹیاں ہیں وہ یہ کرتی ہیں، تو اس لیے حکومت کا ان لوگوں پر کوئی اثر و رسوخ زیادہ نہیں چل سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مساجد ہیں یہ فرقوں کی ہیں، اور ان فرقوں کے بڑے سٹرانگ ہولڈ ہیں سوسائٹی کے اندر، اور سوسائٹی کو فرقہ وارانہ طور پر آگے لے کر گئے ہیں یہ تمام علماء کرام۔ تو جب بھی کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو اس فرقے کی جو سیاسی جماعت ہے، اس فرقے کی جو تبلیغی جماعت ہے، اس فرقے کی جو فرقہ وارانہ جماعت ہے، اس فرقے کی جو جہادی جماعت ہے، اس فرقے کی جو مسلکی چیزوں کو پروموٹ کرنے والی جماعت ہے، وہ ساری ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حکومت کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، حکومت یرغمال ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تمام مکاتب فکر کے ہر ضلع کے اندر کچھ نہ کچھ ووٹ بینک بھی ہوتا ہے، کہیں کسی کا 4000 ہے، 8000 ہے، 10000 ہے، تو حکومت اور سیاستدان یرغمال ہو جاتے ہیں۔ پھر اراکین صوبائی اسمبلی اور اراکین قومی اسمبلی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو سوسائٹی کے اندر جو ہولڈ ہے وہ قائم رہتا ہے۔ تو علماء کرام نے آج جب وہاں پر میٹنگ کی، اور اس میں کیونکہ مکتب تشیع کے جو علماء ہیں انہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ وہ اپنی مساجد کو، امام بارگاہوں کو بند رکھیں گے، لیکن کچھ اس کے باوجود بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ امام بارگاہیں اور مکتب تشیع کی مساجد اوپن ہیں۔ اسی طرح مکتب اہل حدیث کے علماء نے یہ اعلان تو کیا کچھ نے کہ ہم تعاون نہیں کریں، مطلب ہے کہ مساجد بند رکھیں گے، لیکن ان کی مساجد بھی کھلی ہیں، بہت کم اکا دکا جو مساجد ہیں انہیں بند کیا گیا ہے۔ لیکن آج جب علماء اکرام نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور تعاون نہ کرنے کی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت نے علماء سے کہا تھا کہ آپ مساجد کو بند کریں، تو اس وقت علماء نے کہا کہ مساجد کو ہم شرعی طور پر نہیں بند کر سکتے، یہ اسلامی ملک ہے، مساجد کھلی رہیں گی، جس کا جی چاہے نماز پڑھے، جس کا جی نہ چاہے نماز نہ پڑھے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے بھی ہم صرف اذان دیتے تھے، لوگ اپنی مرضی سے نماز کے لیے آتے تھے، ہم لوگوں کو گھروں سے پکڑ کر نہیں لاتے تھے، تو ابھی بھی جن کی نماز پڑھنی ہے تو وہ آئیں گے، نہیں آئیں گے تو جو نہیں پڑھنا چاہے گا وہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایشو اصل میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ گزشتہ جمعے، یہ جو ابھی 3 دن پہلے گزرا، اور اس سے جو پچھلا جمعہ تھا، اس میں کراچی میں 2 مقامات پر مساجد میں باقاعدہ ایک اشتعال انگیزی کی فضا کریٹ ہو گئی، اور پولیس آئی، پولیس نے کہا کہ آپ حفاظتی تدابیر پوری نہیں کر رہے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو جو ائمہ مساجد تھے انہوں نے علماء کو، عوام کو مشتعل کیا لوگوں کے خلاف، اور لوگ ائمہ کے خلاف لوگوں کے پولیس کے خلاف مشتعل ہو گئے، جس کے نتیجے میں پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ ایک جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کیسے دوڑ دوڑ کے اپنی جانیں بچا رہی ہے، اور دوسری جگہ کرنگی کے علاقے میں خود خاتون پولیس جو ایس ایچ او تھیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلی ہیں۔ لیکن ان دونوں مساجد میں جو ائمہ مساجد تھے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ اب مقدمات جب درج ہوئے تو علماء کرام نے کہا کہ یہ مقدمات ختم کیے جائیں، تو حکومت نے کہا کہ وہ مقدمات ختم نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مقدمات ختم نہیں کریں گے تو پھر علماء کرام نے کہا ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی نہیں کریں گے۔ تو عوام علماء نے آج جو عدم تعاون کیا ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ اس جگہ پر کوآپریشن کا نہ ہونا ہے۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ
یہ جو آئمہ نے جو حکومت کے ساتھ اعتماد ختم کرنے کا اعلان کیا، تعاون ختم کرنے کا اعلان کیا، صرف حکومت کے ساتھ ہی تعاون ختم نہیں کیا بلکہ عوام کے خلاف بھی یہ ایک وہ ہتھیار کے طور پر اسے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ علماء کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور علماء کرام نے لوگوں کا ذہن اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ حکمرانوں کو یہودی ایجنٹ سمجھتے ہیں اور ان کو قادیانیوں کے ایجنٹ سمجھتے ہیں، تو لوگ پھر زیادہ مشتعل ہو کر حکومت کے خلاف مساجد کا رخ کرتے ہیں اور ان ائمہ کی باتوں کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کرونا کا شکار ہو گئے، اور اسی طرح پورے پاکستان میں ابھی تک 105 لوگ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے اپنی زندگیاں، قیمتی جانیں جو ہیں وہ کھو بیٹھے ہیں، تو اگر ان جگہوں سے یہ کرونا لگتا ہے تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ تو مجھے تو ایک بات یہ لگتی ہے کہ بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ علماء اکرام کو کیا کہتے ہیں، یہ جو رسپانسبلٹی ہے ان کے کندھوں پر آ جائے گی، لیکن عمران خان صاحب اس ذمہ داری سے بچ جائیں گے، اور سارا جو توجہ ہے، بحران ہے، وہ آلریڈی یہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت اس میں ملوث ہے، تفتان سے آئے ہوئے زائرین اس میں ملوث ہیں، تو آپ پھر تمام علماء کو بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو علماء اکرام نے اس وقت اپنے خلاف جو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، تو اس قسم کی ایک جو بظاہر تو شو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے وہ حکومت کے خلاف کام کیا، لیکن انہوں نے وہ اصل میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اور اپنے خلاف ایک گیم جو ہے انہوں نے کھیلی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب انہی کی ایک بڑی شخصیت کا انتقال کرونا وائرس کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے اور بڑی حساس ہے کہ حکومت اس سارے معاملے میں ایک بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس سارے عمل کے اندر ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے۔ مانسہرہ کا واقعہ ہے کہ استثنائی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ان علماء کے ساتھ نہ کوئی بیٹھ رہی ہے، نہ کوئی بات چیت کر رہی ہے، اور آج وفاقی وزیر مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب جو خود ایک عالم دین ہیں، جامعہ جنیدیہ غفوریہ پشاور میں بریلوی مسلک کا بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے وہ محتمم ہیں، اور خیبر پختونخوا کی غالباً میری معلومات کے مطابق جو سب سے بڑی مسجد ہے جامع مسجد الزرقونی حیات آباد میں، اس کے وہ امام اور خطیب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے خیبر ایجنسی کے، ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، خود انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور شعبہ علوم اسلامیہ پشاور یونیورسٹی سے PhD بھی کر رکھی ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں پشاور یونیورسٹی میں، وہ ان کے ٹیچر بھی ایک طرح سے رہے ہیں۔ تو پیرزادہ نور الحق قادری صاحب وہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو قائل نہیں کر سکے، اور انہی کے مسلک سے ان کا تعلق ہے، لیکن مفتی نور الحق قادری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ 18 اپریل کو وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے حکومتی سطح پر کہ جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، ان کو کھولنا ہے نہیں کھولنا، رمضان کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ علماء کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالے۔ میرا خیال یہ ہے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں 25,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور اٹلی میں 20,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ایران 4,000 کا فگر کراس کر رہا ہے، ترکی میں آج 1350 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور پوری دنیا میں کل ملا کر 1,25,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے امکانات بھی اس کے اندر ہیں، اور مرنے کے امکان اسی وقت بڑھتے ہیں کہ جب آپ حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے، اور یہ جو ابھی جو صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے، یہ حفاظتی تدابیر جو ہیں ان کو بالکل چیلنج کرنے والی بات ہے، اور اس سے جو مسائل ہیں وہ زیادہ وہاں پر بڑھیں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال آپ کے خدمت میں نے رکھی ہے، تو یہ بڑا پرابلم ایک کریٹ ہو سکتا ہے، اور ہم سب لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پرابلم سے علماء کرام کیسے نمٹتے ہیں اور حکومت وقت کیسے اس چیلنج کا مقابلہ کرتی ہے۔